बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 जुलाई और दिन है हफ्ते का। 3 खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को हटाने का जो फैसला है वो कर चुकी है। अल्टरनेट कौन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या बड़ी डील जो ऑफर है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ सदर आसिफ जरदारी को भी ओहदे से हटाने पर जो काम है इसका भी आगाज हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चुनतखब हुकूमत है, ये चुनतखब हुकूमत एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें कर रही है और साथ ही साथ एक बयानिया बनाने में इस वक्त ये मसरूफ़ है ये चुनतखब हुकूमत और इनके जो हवारी हैं कि ये हुकूमत असल में उनकी थी ही नहीं, ये एक हाइब्रिड निज़ाम था और सारे का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे मुंह पर कालक मली गई है ये कालक हम वापस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो भेजें और अवाम में ये जो बयानियाँ हैं वो बनाएं। ये मामला क्या है, ये दोनों किस तरह से आपस में लिंक्ड हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी में वो नहीं गिराई जाएगी, इस हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही थी, लेकिन अब अचानक से ये जो बयानिया है वो सामने आ रहा है जी कि अब ये हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले पर भी पीछे हट गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक क्या जो बड़ी डील है वो बिल आखिर ऑलमोस्ट करवा दी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जब से फील्ड मार्शल ने अमेरिका में मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद ये जो सारी तब्दीलियां हैं वो होना शुरू हुई हैं। इस मुलाकात का इन तब्दीलियों का क्या ताल्लुक है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जुनैद अकबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और सीनियर रहनुमा, इनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में इन्होंने बड़ा एक सनसनीखेज किस्म का जो इंकशाफ है वो किया है और इस इंकशाफ में ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें बार बार ये कह चुकी है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने पर हम तैयार हैं। ये बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जब इलेक्शन भी हुआ था, मैंडेट भी चोरी हुआ था, तब भी इमरान खान साहब के पास अच्छी खासी नशिस्तें थीं, तो तब भी पीपल्स पार्टी और ताकतवर हल्के कोशिशें कर रहे थे कि पीटीआई को साथ मिलाकर लेकिन माइनस इमरान खान हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बनाई जाए और इमरान खान साहब से कहा जाए कि आप 2 साल तक खामोशी जो है वो इख्तियार रखें। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अब भी जुनैद अकबर साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट ये हमें कह चुकी है कि अगर आप माइनस खान करते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बना दी जाएगी, जिस तरह से अभी ये जो चुनतखब हुकूमत है वो बनाई गई है और उस हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें एक जो कवर है वो इस तरह से फ्राहम होगा कि ये बयानिया बनाया जाएगा जी देखिए इमरान खान ने भी डील कर ली और इमरान खान भी जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जो है वो डील करने के बाद रिहाई ली और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, लेकिन पीछे जो कंट्रोल है वो उन्हीं ताकतवरों का ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब ना सिर्फ उस वक्त डटे बल्कि अभी भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। बहरहाल जी इमरान खान साहब को अगर माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर 0/0 ही है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। इमरान खान साहब को अगर आप हटा दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने अभी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत असल में हासिल की, लेकिन फिर बाद में जब फॉर्म 47-45 में जो कुछ हुआ फिर उसके बाद एक चुनतखब हुकूमत बनाई गई तो वोट सारे का सारा इमरान खान साहब को पड़ा। यहाँ तक कि उम्मीदवारों का भी लोगों को नहीं मालूम था कि उम्मीदवार कौन से हैं, उनके निशान कौन से हैं। लोगों ने ढूंढा कि निशान क्या हैं, उम्मीदवारों को वो नहीं जानते थे, लेकिन इमरान खान साहब के वो उम्मीदवार थे इसलिए उन्हें जो वोट है वो अवाम की जानिब से दिया गया। तो माइनस खान का मतलब सबको मालूम है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर माइनस ही है, इमरान खान ही असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसलिए जी ये मौजूदा लीडरशिप इस तरह से कुछ कर भी नहीं सकती। अगर ये कुछ करती भी है तो फिर उसके बाद जो एक मकसद है ताकतवर हलकों का भी कि अगर पीटीआई की हुकूमत बना दी जाती है तो अब हम एक बयानिया बना पाएंगे, देखें जी इमरान खान ने भी डील कर दी। लेकिन अगर माइनस इमरान खान होता है और इमरान खान साहब डील नहीं करते और ये जो पीटीआई लीडरशिप है ये डील करके इनकी हुकूमत बनती है तो अवाम को तो ये पता है कि ये सारी की सारी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, इमरान खान के साथ वो सारे के सारे खड़े हुए हैं। बहरहाल जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये और इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि शहबाज शरीफ को हटाना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट देख रहे हैं
کہ اس کے بدلے کچھ ایسا الٹرنیٹ ہو جائے, پی ٹی آئی آ جائے تاکہ اس کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ جو نااہل ٹولہ ہے اس نے صرف اور صرف بدنام ہی کروایا ہے. تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی, اور ایک بہت بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جنید اکبر صاحب کی جانب سے دی گئی ہے. دوسری طرف ناظرین, صدر آصف زرداری جو ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹانے پر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اعزاز سید صاحب ہیں جی, بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک جو اس طرح سے چہمگوئی تھی وہ سامنے آئی تھی, ایک کنسپریسی تھیوری سامنے آئی تھی جی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہیں اب جو صدر کا عہدہ ہے اعزازی طور پر وہ بھی دیا جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے اگر انہیں صدر کا عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر صدر کے عہدے پر وہ رہیں گے یا آصف زرداری رہیں گے, تو اس لیے آصف زرداری کو ہٹایا جائے گا اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو ہی صدر کا جو عہدہ ہے وہ نوازنے کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. اب اعزاز سید کی جانب سے یہ کنفرمیشن کر دی گئی ہے کہ واقعی آصف زرداری کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے پر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگر صدر آصف زرداری کو عہدے سے ہٹایا جانا ہے تو پھر کس کو نیا صدر جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو بہرحال جی یہ دو بہت ہی بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں, اور تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے. خاص طور پر آرمی چیف صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی, اس دورے کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئی کہ عمران خان صاحب سے متعلق جو گفتگو ہے وہ ہوئی, اور اس کے بعد ہی یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں یہ آنا شروع ہو چکی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شہباز شریف نے بھی کچھ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کی ہیں. بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر, ان دونوں سے شہباز شریف نے ملاقات کی ہے. ابھی تک اس ملاقات کا جو ذکر ہے وہ کھل کر میڈیا میں سامنے نہیں آیا, لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوئی ہیں. شہباز شریف نے چودھری نثار جو ہیں ان سے بھی جو ملاقات ہے وہ کی ہے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی کچھ سامنے جی کہ ڈیالہ جیل جا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کریں, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس منتخب کو ہٹانا ہی چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو لانا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ جی کہ امریکہ سے بھی ان کو اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے, اور پھر دوسری طرف اچانک سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی متحرک ہوتی ہے, پی ٹی آئی سے بھی جو قربتیں ہیں وہ بڑھاتی ہے, اور ملبہ سارا طاقتوروں کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جی, اور بڑے چالاکی کے ساتھ یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چالاکی کے ساتھ. ایک ایگزامپل خواجہ آصف کی میں آپ کو دوں گا, کہتے ہیں جی کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے, اور اس ہائبرڈ نظام کا پھر کیا مطلب ہے کہ ہائبرڈ نظام میں پھر اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ سب کچھ ہم ہی نہیں کر رہے, ہر چیز میں ان کی مداخلت ہے. تو ایک طرح سے وہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ ہائبرڈ نظام بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ نہیں کہ تاثر وہ یہ دے رہے ہیں جی کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑا کامیاب سسٹم ہے, لیکن بیچ میں وہ گیم اس میں کیا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے, بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو طاقتور حلقے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر ہم کر رہے ہیں, اور وہ بھی پورے اس میں ملوث ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اسی قسم کی جو کارروائی تھی وہ شہباز شریف کی جانب سے ڈالی گئی, جب 26 نومبر کے معاملے پر کہا گیا کہ سب کچھ ہم نے آرمی چیف اور جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے ان کی معاونت اور مدد سے جو ہے وہ کیا. تو اس میں بھی ان کو انوالو کرنے کی جو کوشش تھی, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی, اور کہ یہ ہم اکیلے نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اب بھی اسی قسم کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف شہباز شریف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں چودھری نثار کے ذریعے بھی, کہ عمران خان صاحب کو, چودھری نثار کے بڑے پرانے تعلقات ہیں, وہ عمران خان صاحب کو منائیں کہ وہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ڈیل کر لیتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اوپر بڑا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سرکتے جا رہے ہیں, اور یہ جو رجیم ہے یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی, اور عمران خان کو باہر نکالنا ہی پڑے گا. تو اس وقت ہم سب جو ہے وہ لٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کوششیں اب تیز کر دی گئی ہیں, یہاں تک کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ سامنے آگے جی وہ بھی خود اڈیالہ جیل جائیں گے, اور عمران خان صاحب سے وہ ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. خیر عمران خان صاحب تو ان کو نہیں ملیں گے, اور اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ بے عزت ہو کر ہی واپس آئیں گے. بہرحال جی ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, شہباز شریف یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر سے, اور اسد کیسر سے آخر کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف, اس کے پیچھے بھی یہی جو تھیوری ہے وہ نظر آتی ہے. پھر اسی طریقے سے سہیل وڑائچ آپ دیکھیں جی, ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو موقف ہے, جو بیانیہ ہے, وہ آگے پہنچاتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کی بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ نااہل ہیں, اور جو حکومت ہے وہ ٹیکنو کے کریٹ چلا رہے ہیں. اب یہاں پر سیاستدانوں کو گالی دے کر, یا آپ کہیں کہ ان کو نااہل کہہ کر, وہ یہ ایک قسم کا اپنی بات سے تاثر دے رہے ہیں جی کہ وہ مطلب سیاستدانوں کو یہاں پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ بھی یہ بڑی میٹھی سی اور بڑی باریک قسم کی جو واردات ہے, جو کارروائی ہے وہ ڈال رہے ہیں, اور حکومت کو, اس منتخب حکومت کو وہ سائڈ پر کر رہے ہیں جی کہ یہ تو نااہل ہیں, اصل میں پیچھے کوئی اور ہے, وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ طاقتور حلقے ہیں.
جو کہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور سارا جو ملبہ ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے چالاکی کے ساتھ ان کے اوپر بھی ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم یہ بیانیہ بنائیں گے جی کہ ہم تو جو ہے وہ فرنٹ پر تھے، اصل میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس ہمارے پیچھے جو تھا وہ کوئی اور تھا۔ لیکن عوام اب ان کی ان چالاکیوں میں نہیں آنے والی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرح جتنی مرضی انہوں نے منافقت کرنی ہے یہ کر لیں، عوام کے سامنے سب کچھ کھل چکا ہے، تمام جو پردے ہیں عوام کے سامنے وہ اٹھ چکے ہیں، ان کی کسی طرح کی بھی جو چالاکی ہے اس میں اب عوام نہیں آنے والی۔ لیکن یہ کچھ امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں جی وہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی میں حکومت ہے، اس حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا جی کہ مخصوص نشستیں چونکہ اب مل گئی ہیں اپوزیشن کو، تو کے پی میں جو تبدیلی ہے، یعنی کہ کے پی میں جو اپوزیشن ہے ان کو مخصوص نشستیں بانٹ دی گئی ہیں، تو اب کے پی میں بھی جو تبدیلی ہے وہ آ سکتی ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں پر اس قسم کی تبدیلی زور زبردستی سے لانے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر ایک بڑا جو ریئیکشن ہے وہ آئے گا، اور کے پی کے اندر چیزوں کو کنٹرول پھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے دو خبریں بھی آپ کے ساتھ، دو تجزیے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی، دو سینئر صحافیوں کے۔ ایک تو مظہر عباس صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرنے جا رہی، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، لیکن اگر آپ کے پی میں ایسی حرکت کریں گے تو سول وار کا خطرہ ہے۔ آپ عمران خان کی حکومت گرا کر دیکھ لیا کہ ان کی مقبولیت 7ویں آسمان تک کیسے پہنچ گئی، اب کے پی میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو سانپ کا ڈسا ہوتا ہے وہ پھر رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو عمران خان کے اگینسٹ جب عدم اعتماد آئی اس کے بعد ہی جو ہے وہ ان کا زوال شروع ہوا، اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی اس نے 7ویں آسمان کو چھوا۔ تو اب یہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے یا ڈر رہے ہیں جی کہ وہاں پر اگر ہم نے اس قسم کا کیا تو پھر کیا حال ہوگا، اور وہ تو کے پی ہے، کے پی کے اندر ہم کس طرح سے چیزوں کو جو کنٹرول ہے وہ کریں گے۔ پنجاب میں تو ہم نے کیا کیونکہ یہاں پر وہ پاپولیرٹی یا وہ مذمت نہیں تھی جو کہ کے پی میں تھی، تو کے پی میں چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی، اور سول وار کا خطرہ ہے، یہ بھی مظہر عباس جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا۔ اسی طرح سے جی حبیب اکرم صاحب ہیں، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ بھی کیا کہتے ہیں، آپ چاہے اپنے ساتھ مولانا کو ملا لیں، باقی جماعتوں کو بھی ملا لیں، صدقے کی جو سیٹیں ملی ہیں انہیں بھی ملا لیں، آپ 25 ارکان توڑ لیں تو بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے بغیر آپ کے پی میں حکومت نہیں بنا سکتے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ایک بار ختم ہو گئی تو جو لیڈرز ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں وہ ایسے بیانات نہیں دیں گے، مزید خرابیاں پیدا کرنی ہے تو بسم اللہ کریں۔ تو انہوں نے بھی یہ ریزن بتا دی کہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی حکومت نہیں گرائی جا سکتی، وہاں پر یہ کام کرنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں تو کچھ خبریں آئیں جب مخصوص نشستیں دی گئیں اس چنتخب یہ جو حکومت ہے، اور کے پی میں یہ جو اپوزیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں بھی حکومت گراتی جائے گی، لیکن پھر اس کے بعد جب حالات کو چیزوں کو دیکھا گیا تو اب وہاں پر حکومت گرانا ناممکن نظر آتا ہے۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے بڑی ڈیل مکمل کرنے کے بہت قریب اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور یہ ڈیل حماس اور اسرائیل کے درمیان ہے جی۔ اسرائیل آلریڈی جنگ بندی اور شرائط کے اوپر مان چکا ہے، اور حماس کو قطر کے ذریعے جو شرائط تھی وہ بھیجی گئیں، تو حماس کی جانب سے بھی مثبت جواب اس کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور جنگ بندی کے معاملے پر جو مثبت جواب ہے جی وہ دیا گیا ہے۔ اور جنگ بندی کے بعد اچھا ابھی مثبت جواب ان کی جانب سے دیا گیا، اب کیا ہے جی، اب مذاکرات کا جو فیز ہے وہ دونوں کے درمیان شروع ہوگا، اور جنگ بندی مکمل طور پر ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ابراہیم معاہدے کی صدر ٹرمپ کی جانب سے بات کی جاتی ہے اس میں بہت سارے ممالک کو شامل کیا جائے گا، اور اس میں اصل میں اسرائیل کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کریں گے۔ ان میں بہت سارے ممالک کے نام جو ہے وہ صدر ٹرمپ اس طرح سے لیتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ اس ابراہیم معاہدے میں شامل ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں میں اگر آپ گلف کنٹریز دیکھ لیں، اسلامک کنٹریز دیکھ لیں تو بڑے ملک کون سے ہیں، سعودیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، اس کے علاوہ کویت ہے، تو یہ وہ کنٹریز ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کنٹریز کے بعد پھر پاکستان کی بھی جو باری ہے، پاکستان کا نمبر بھی اس طرح سے آنا ہے کہ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر کیا کیا جائے۔ تو اس پر خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے آلریڈی کہ اگر فلسطین اور اسرائیل والا ایشو حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ابراہیم معاہدے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ تو یہ جی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔